नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी तो हो चुकी है, लेकिन अब किसी एग्रीमेंट तक या किसी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिशें हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 24 घंटे से भी कम के अरसे में मोहसिन नकवी साहब, जो कि वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, वो तेहरान पहुंचे हैं। और पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इसको हाईलाइट कर रहा है कि सिर्फ 24 घंटे के फ़र्क से या चंद घंटों के फ़र्क से वज़ीर दाखिला ईरान क्यों पहुँचे हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त वहाँ पे जो प्रपोज़ल्स आए थे अमेरिका की जानिब से, उसका जवाब ईरान ने दिया, और फिर ईरान के जो प्रपोज़ल्स आए हैं वो अमेरिका को पाकिस्तान ने भेजे हैं। और कल भी आपने देखा कि जो आज होना था इजलास, वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दिन पहले बुला लिया, कौमी सलामती का इजलास, और उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी डिस्कशन की है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो 1 घंटे की दूरी पर थे ईरान पर अटैक करने के, लेकिन सऊदी अरब ने, कतर ने और यूएई ने उनको रोका। तो बहरहाल अब फिर थोड़ी देर पहले भी जो उनके स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, उसके अंदर एक मरतबा फिर उन्होंने धमकी वाली जो टोन है उसको इंतखाब किया है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको मुआहदा ना मिला तो फिर ईरान को एक बड़ा धचका जो है वो देना पड़ेगा। तो इस जानिब ईरान जो है वो भी जवाब दे रहा है, और जवाबुल जवाब जो है वो आ रहे हैं। और अब्बास अरागची साहब ने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि जी हमने अब तक जो जंग है, दोनों जो जंगें थी वो जीती हैं, और F-35 जैसा तैयारा जो है वो ईरान ने पहली मरतबा किसी ने उसको गिराया, और वो ईरान ने गिराया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आइंदा भी सरप्राइजेस देने के लिए तैयार हैं। ये तैयारी है। और जो सिग्निफिकेंट बात है कि आज मोहसिन नकवी साहब जो वहाँ पे गए हैं, तो अहमद वाहिदी साहब जो कि उनके IRGC के सरबराह है, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और कहा जा रहा है कि ये मुलाकात बहुत अहम है, क्योंकि फ़ैसले इस वक्त पासदारान इनकलाब कर रहे हैं। तो ये कितना अहम है ये मामला, कोई मुआहदे तक पहुँचने से पहले कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई MOU जो है वो साइन हो सकता है, या 2 दिन के बाद, या कुछ अगले घंटे जो कि बहुत अहम है, उसके अंदर क्या दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि जुम्मे तक का वक्त, मुख्तलिफ उनके जो क्लोज सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जुम्मे तक का वक्त दिया जा सकता है। क्या होगा अगले चंद घंटों के अंदर, ये बहुत अहम है जानना, और इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इस वक्त जो अमेरिका का दबाव है ईरान पर हमला करने के हवाले से, क्या हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस जो है उसमें एक करारदाद आने को है, और कमेटी के अंदर जो करारदाद आई है वो 50-47 से मंजूर हो गई है। ये वो करारदाद है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकती है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि जो मुख्तलिफ उनके इक़दामात हैं उसके हवाले से भी उनके जो जंगी इख्तियारात हैं उनको महदूद करने की ये करारदाद है। कहा यह जा रहा है कि ये बहुत ही अहम पेशरफ्त है। क्या वाकई ये सेनेट से मंजूर हो सकती है, इसका धचका प्रेसिडेंट ट्रंप को लग सकता है? प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, इस जंग से निकलने की स्ट्रेटजी क्या है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। रूस और चीन के जो सदूर हैं वो भी इस वक्त आज मिले हैं चाइना के अंदर, और वहाँ से भी यही आवाज़ आई है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को ईरान और अमेरिका खोलें, और साथ ही ये आवाज़ भी आई है कि ये जंग फौरी तौर पर रुकनी चाहिए। क्या हो रहा है इस रीजन के अंदर, और क्या हो सकता है? मोहसिन नकवी साहब जब आएँ वापस तो उनके हाथ में कोई ऐसा प्रपोज़ल हो सकता है जो कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब जौहर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबित सफारतकार हैं और सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनरल ज़ाहिद महमूद साहब, अगेन एक बड़ा नाम है, दिफाई तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे भी हम बात करेंगे। और फैज़ रहमान साहब हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब आपका। सबसे पहले मैं जी आपसे ही शुरू करती हूँ, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमेरिका के हालात और वाक़यात हैं, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरह से ऐसे मूड में चले जाते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि फौरी हमला करना है, फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे फलाने ने कहा तो मैं रुक गया। हो क्या रहा है वाशिंगटन के अंदर, और ख़ास करके जो कांग्रेस में उनके खिलाफ करारदाद आ रही है, इसके बारे में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, जहाँ तक करारदाद का ताल्लुक है तो फ़िलहाल इसकी हैसियत एक अलामती
علامت کی ہے، کیونکہ ابھی مطلب کانگریس کا جو دوسرا ایوان ہے، ایوان نمائندگان، وہاں پر بھی جانا ہے، اور پھر کبھی ابھی اس میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن یہی ہے کہ فی الحال یہ کہ اس کی علامتی اہمیت ہے، اور خصوصاً جبکہ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، لیکن اس میں سے کم از کم ایک سینیٹر ایسے ہیں جن کو چونکہ ٹرمپ کا انڈورسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوئزیانا میں شکست ہوئی ہے، تو انہوں نے اب سائڈ سوئچ کر کے اس کے حق میں اپنا ووٹ دیا ہے۔ تو بہر یہ ایک اس کی فی الحال ایک علامتی حیثیت ہے۔ اچھا دیکھیے، جہاں تک دوسری بات ہے کہ کیا یہاں کی جو موجودہ حالات اس وقت ہیں، جو اکانومی اور خصوصاً سیاسی حالات، پھر مڈ ٹرم جو آنے والے ہیں، تو کیا وہ صدر ٹرمپ کو کوئی مصالحاتی رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کچھ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک میکسیملسٹ جو پوزیشنز انہوں نے لی ہیں، انتہائی پوزیشنز، کیا وہ اس سے نیچے آئیں گے؟ دیکھیے، اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ابھی جو پرائمریز ہوئی ہیں، الیکشنز ہوئے ہیں کئی اسٹیٹس میں، تو ان کے امیدواروں کو بڑی اچھی کامیابیاں ملی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بہت ہی سیاسی طور پر اپنے آپ کو بہت چوڑا فیل کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں۔ اچھا، ایک معیشت ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اس دور سے گزر رہی ہے امریکی معیشت، جہاں کچھ خطرات ضرور ہیں، لیکن اوور آل معاملات ایسے نہیں ہیں کہ اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ اس سے زیادہ برے حالات معاشی طور پر امریکہ بھگت چکا ہے، اور اس سے بہت کامیابی سے 2-4 سال کے عرصے میں نکل آیا ہے، اور غالباً یہ وہی ہسٹری ہے جس پر اس وقت جو امریکہ، خصوصاً ٹرمپ صاحب کے جو ایڈوائزرز ہیں اور جو ان کے کلوز جو ان کا سرکل ہے، خصوصاً وار کیبنٹ اور جو شیڈو کیبنٹ ہے، وہ ان کو اسی بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ سوائے اس کے کہ ایران پر ایک مزید بڑا حملہ، جیسا کہ آپ نے خود اس کا حوالہ دیا اور انہوں نے اس کو کوٹ ان کوٹ بگ ہٹ کہا ہے، اس کے بغیر معاملات جو ہے کسی حل کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک نام اسما بہت اہم ہے، اور وہ ہے سینیٹر لنزی گرام کا، جو کہ غالباً آپ کے ناظرین اب جان بھی چکے ہوں گے کہ جن کو 2019 میں پاکستان نے بڑا ایک اعلیٰ سول اعزاز ان کو دیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کلمات کہے تھے یا کوئی اچھا کام کیا تھا، لیکن یہ وہی سینیٹر ہیں جو اس وقت بہت پوری شدت کے ساتھ روز صبح ٹویٹ کرتے ہیں کہ ایران پر حملہ ناگزیر ہے، بات چیت کریں لیکن حملہ ناگزیر ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جو کہ بیسیکلی گو بٹوین رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں بٹوین نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب کا یہ دورہ جو ہے بہت اہم ہے، لیکن اس میں اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک آپ کو سینس آف ارجنسی بھی نظر آتی ہے کہ فوری طور پر دوبارہ وہاں جانا، اور اور وزیر داخلہ ہوتے ہوئے جبکہ خود داخلی معاملات آپ کی توجہ کے طالب ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا اس معاملے پہ لیڈ نہ لینا، فیلڈ مارشل بذات خود براہ راست اس پورے پروسیس میں انگیجڈ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود یہاں کا جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے ان کی ڈائریکٹ ایک ہاٹ لائن پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اس معاملے پہ، تو یہ لگتا یہ ہے کہ سینس آف ارجنسی ہے، اور ایرانیوں کو بھی اور امریکیوں کا، مجھے فی الحال تو میں نہیں کہہ سکتا کون ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن ایران کو ضرور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ تھوڑی فلیکسیبلٹی اپنے معاملات میں دکھائیں، جو کہ وہاں سے نہیں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جو بھی پروپوزلز آتے ہیں وہ بیسیکلی ری ہیش ہو کر وہ جو اوریجنل پوائنٹس ہیں وہی دوبارہ بیان کر دیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ، اور اس سے پہلے میں آپ کے شوز پہ اور جگہ بھی کہتے آ رہا ہوں کہ لگتا یہی ہے کہ معاملات بہت زیادہ ابھی بگڑیں گے اس سے پہلے کہ کچھ آپ تھوڑی بہت درستگی دیکھیں اس پوری سچویشن میں، کیونکہ اس وقت جو لابیز ہیں یہاں پر اسما، اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں، اور وہ اس وقت گھرے ہوئے ہیں۔ آج بھی دیکھیں انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل میں 99% مقبول ہوں، یعنی ان کی جو توجہ ہے اور ان کا جو پیمانہ ہے کامیابی کا، وہ یہ کہ میں وہ پالیسیز پر عمل پیرا ہوں جس کی وجہ سے میں 99% اسرائیل میں مقبول ہوں، اور میں اس صدارت کے بعد وہاں جا کر الیکشن لڑوں تو میں وہاں کا پرائم منسٹر بن۔ تو ذرا آپ ان کی اس طرح سے آپ جو ایک لائن آف تھنکنگ ہے پریزیڈنٹ صاحب کی، وہ سمجھ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، میں بات کو مزید آگے بڑھاتی ہوں، جو فیض امان صاحب بات کر رہے تھے، جوہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک جو انہوں نے کہا سینس آف ارجنسی ہے، لگتا ہے کہ کوئی بہت جلدی کچھ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیصلہ یا کوئی معاہدہ یا کچھ بھی ایگریمنٹ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ملے گی؟ کون سی شرائط ہیں جس کے اوپر امریکہ مان چکا ہے یا مان جائے گا، اور کون سی ہیں جس کے اوپر ایران مان سکتا ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا احاطہ کیا اور اس وقت ہم ایک انچارٹڈ ٹیریٹری پہ ہیں جس میں بہت ہی جلد ارجنسی بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت جو پہلے تو امریکن سے وہ لوگ سمجھتے تھے بلسٹر ہے صرف، لیکن اب تو نظر آ رہا ہے سیریسنس کا کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر وہ دوسری آپشنز ایکسرسائز کریں گے۔ لیکن دیکھیں جب وہ ہوں گی بھی وہ آپشنز، لیٹس سے کہ اگر وہ دوبارہ سٹرائکس کی طرف جاتے ہیں تو سٹرائکس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح کے ایران کو کیپیچولیٹ کرا دیں، وہ بھی بارگیننگ پوزیشن ہی انہانس کرنے کے لیے ہوں گی، تو اس لیے وہ ٹارگیٹڈ ہوں گی اور وہ ان کی بھی افیکٹونیس اس لحاظ سے ہی ہوگی اور وہ اسٹریٹجائز بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ اب اس پہ آتے ہیں کہ ایشوز ہیں، دیکھیں اس پہ تو میں کنسسٹنٹلی کہہ رہا ہوں نیوکلیر ایشو جو ہے وہ کور ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کی اب جو اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ بات کو ابنائے ہرمز کی طرف لے کے جائے، کیونکہ اس کو اتنی بڑی لیوریج انہوں نے اپنی طرف سے کریٹ کر دی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں نیوکلیر پہ بات جو ہے وہ ہم مؤخر کر دیتے ہیں۔ وہ میں نے کہا بھی تھا پہلے بارہا کہ وہ ہوگا نہیں، ابھی بھی نہیں ہوگا، امریکنز اس پہ نہیں مانیں گے۔ تو اگر تو دیکھیں ایران میں اور ایران میں جس طرح میں نے کہا پہلے بھی کہ دیکھیں یہ جو پریگمیٹسٹ کا اور ہارڈ لائنرز کا جو آپس میں ظاہر ہے تھوڑا سا نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اس میں اگر تو وہ کنسیشنز پہ آتے ہیں۔ اچھا کچھ بار اس طرح بھی ہوا کہ کچھ انڈیا بھی ہوا کہ شاید وہ 8 سے 10 سال کی سسپینشن پہ راضی ہو جائیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جی ٹھیک ہے یہ جو 440 کلو گرام ہے اصل میں تو 2000 کلو گرام اور بھی ہے جو اس سے کم افزود ہے، بٹ وہ 440 کلو گرام جو ہے وہ 60% افزود ہے، وہ بہت بڑا کنسرن ہے امریکہ کے لیے بھی اسرائیل کے لیے بھی، تو اس پہ بھی کسی حد تک وہ تھوڑی ولنگنس نظر آئی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ اپ فرنٹ ہمیں دیں آپ سینکشنز ریلیف، اپ فرنٹ ہمیں دیں آپ جو ہے نا یہ جو انفریزنگ آف ایسٹس۔ امریکنز اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی اسٹیگرڈ ہی ہوگا، پہلے وہ آپ اس پہ مانیں گے، ویریفیکیشنز ہوں گی، پھر بتدریج اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور میرا خیال ہے سب سے بڑا جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ جو اپنا ہرمز والا معاملہ دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امریکنز جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نہیں کھولتے تو نہ کھولیں، ہم نے بھی بلاکیڈ کیا ہوا ہے، ہم نے نیوٹرلائز تو کر دیا اس کو، وہ ان کے لیے کی پوائنٹ نہیں ہے۔ امریکنز کے لیے اور اسرائیلیز کے لیے کی پوائنٹ جو ہے وہ نیوکلیر ہی ہے، اور جب تک ان کو وہاں پہ کنسیشن نہیں ملے گی، وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کم از کم اس کے قریب ہو، تو بات وہاں پہ بنے گی نہیں۔ تو اس لیے پھر یہ کانفلکٹ کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہے گا۔ اب جو ہے نا یہ پہلے تو ظاہر ہے اب اگر ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایک دوبارہ راؤنڈ ہو سکتا ہے، وہ راؤنڈ بھی جو ہے نا اس سے بھی میں سمجھتا ہوں مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، اس سے بھی بارگیننگ پوزیشنز ری ڈیٹرمن ہوں گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ اس وقت کنسیشنز دکھائیں اور اس وقت ہم جو ہے نا مذاکرات یا تو مذاکرات کی میز پہ واپس آ جائیں، یا اس جو انڈائریکٹ ہو رہے ہیں جس میں پاکستان کا بہت اہم رول ہے۔ اور بالکل آپ نے صحیح کہا، اگر 24 گھنٹے کے دوران ایک وزٹ اور ہو رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ایک پروپوزل آیا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے کچھ دیا ہوگا، پھر ایک کاؤنٹر پروپوزل جا رہا ہے، تو ڈپلومیسی اس میں ایجنسی اسی لیے آ گئی ہے کہ امریکنز اور انتظار نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی کچھ میرے خیال ایک دن پہلے ہی کہا تھا، وقت میرے سے جب کہا کہ کیا آپ کے خیال میں کتنا وقت ابھی ہوگا، میں نے کہا تھا 1 ہفتہ میں سمجھتا ہوں، اس کے بعد پھر امریکنز امپیشنٹ ہو جائیں گے and then they will go for some اور وہ action۔ خیال ہے کہ یہ جمعے کو جو ویکینڈ وہ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سورسز کے، وہ جمعہ بھی ہو سکتا ہے اور ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جن صاحب چوائسز کیا ہے؟ ایران کے پاس کیا چوائسز ہے؟ پہلے بھی دیکھیں جے سی پی او اے ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ان کے جو ایسٹس تھے وہ پھر ڈی فریز نہیں ہوئے، پھر ان کے اوپر اسی طرح سے معاملات بھی رہے، دنیا بھی تنگ اسی طرح ہوتی رہی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ ان کے پاس اپنے دفاع کا اختیار تو ہونا چاہیے، کوئی بھی ملک یہ تسلیم نہیں کرے گا، تو کیسے پھر بات آگے بنے گی؟ مجھے آپ کو لگتا ہے کہ ایران مان لے گا یہ بات؟ دیکھیں پریزیڈنٹ آف ایران نے بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم اپنی سوورینٹی پہ اب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب جے سی پی اے ہوا تھا اس وقت انوائرمنٹ واز ڈفرینٹ، جب وار ایگزیکیوٹ ہو گئی، جب وار تھرسٹ کر دی گئی ایران کے اوپر، تو آف کورس ایران کے کنسرنز جو ہیں وہ بڑے ہیں جی۔ حالانکہ ایران نے ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہاریزنٹل ایکسپینشن وار کی اس لیے مڈل ایسٹ میں کی جہاں پہ انٹرسٹ تھے امریکنز، ٹو شیئر دی پین، کہ امریکن جب بھی اپلیکیشن کرے گا ایران کے اوپر تو نہ صرف ایران کو بلکہ ریجنل کنٹریز کو تھرو وار اینڈ اکانومی اور گلوبل جو ہے پریشر پوائنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا اس کو ہرمز کو استعمال کر کے، حالانکہ پہلے انہوں نے ہرمز کا کبھی بات بھی نہیں کی اور انہوں نے اس کو ایک بڑا امپورٹنٹ کارڈ کے طور پہ رکھا اور بڑا اچھا ان کی اسٹریٹجی میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو یوز کیا، تو وہ شیئر کر رہے ہیں پورا برڈن آف دا وار ٹو دا ریجن اینڈ ٹو دا ورلڈ، ٹو دا گلوب۔ اب اسی اسٹریٹجی کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں کیپیٹیشن ہوئی ہے جی، سینٹر آف گریوٹی علی خامنائی صاحب کی شہادت۔ جی علی خامنائی صاحب وہ تھے جن کی وجہ سے جے سی پی اے ہو گیا۔
تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماڈریٹ یا فارورڈ لکنگ کہہ لیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے. پھر آپ نے کیپیٹیشن کر دی 1 2 3 ٹیئرز جو بھی آپ کلیم کر رہے ہیں. اب جو آئے ہیں دے آر مور ہارڈ لائنرز. ابھی دیٹس وائی نقوی صاحب بھی اگر جا رہے ہیں تو وہ اگر کمانڈر ملٹری کمانڈر سے جا کے ملے اٹ مین کہ اس وقت کون ڈومینیٹ کر رہا ہے ڈیسیژن میکنگ کو. اور جب آئیڈیولوجیکل فورسز کی طرف یہ چیزیں چلی جاتی ہیں, آلریڈی مس کیلکولیشنز کس وجہ سے, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, شاید امریکنز کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی کہ وہ انہوں نے اس کو ریڈ نہیں کر سکے سچویشن کو کہ یہ کدھر چلی جائے گی. تو بڑی خطرناک. دیکھیں ایران کے پاس چوائسز ان کو کرنی تو پڑیں گے جی. یہ اگر کہیں کہ ایران کے پاس بھی بہت اسپیس موجود ہے اکنامک سوشل, دیٹ از آلسو ناٹ دیئر. اس وقت اسمارٹ پلے ہو رہا ہے. یا تو اگر اب اسکلیشن کی طرف جائے گا تو دین آفٹر اسکلیشن ول بی انٹو اے نیو انوائرمنٹ. یہ مت کوئی سمجھے کہ اسکلیشن کے بعد یہ سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. موجودہ جو وارز ہیں وہ وہیں سے آگے بڑھتی ہیں جہاں پہ پچھلی وار ختم ہوتی ہے. جب وہ وار آگے جائے گی تو پولیٹیکل سچویشن, ڈپلومیٹک انوائرمنٹ یہ ٹوٹل تبدیل ہو جائے گی. تو پھر اس وقت جا کے دیکھا جائے گا کہ اب کس طرف جا رہے ہیں, کس کے پاس زیادہ بارگیننگ ہے اس وقت. اور میرا خیال ہے کہ ٹائم کی جو بازی ہے, جوہر صاحب مطلب ڈو یو ایگری کہ جو وقت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے اندر بڑا پاپولر ہوں لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیکن امریکہ کے مڈ ٹرم بالکل سر پہ ہیں. پھر جو 3 ایمز کی بات ہوتی ہے کہ جو میونیشن اینڈ مڈ ٹرم اینڈ مارکیٹس, یہ تینوں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو دونوں طرف جیسے ایران پھنسا ہوا ہے اور ان کا تو ایٹ سٹیک کچھ بھی نہیں, اگر دیکھا جائے تو ان کی تو معیشت ہی نہیں ہے اس وقت. جی بالکل. اس میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی مس کیلکولیشنز دونوں سائڈ سے ہوئی ہیں. اگر امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ خصوصاً اسرائیلیز کرنے سے ایک دم جو ہے وہ بالکل ساری باتیں مان جائیں گے, وہ غلط فہمی تھی. لیکن اگر ایرانین سائڈ سے یہ سمجھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بہت ہی زیادہ پولیٹیکل پریشر میں ہے, امریکہ پہ اکنامک پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے, تو میرے خیال ہے وہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا ہے. کیونکہ امریکہ میں یہ ٹھیک ہے اور کہ وہاں پہ بالکل ان پاپولر وار ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میجورٹی آف امریکنز اس کے خلاف ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن جو ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تقریباً ان کے ساتھ کھڑی ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. تو ان کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت. مڈ ٹرمز بھی ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی جو ہے نا میک اور بریک نہیں ہے مڈ ٹرمز بھی ان کے لیے. اس لیے کہ دیکھیں ان کے 2 سال ہیں, اس کے بعد اگلی ٹرم میں وہ آ نہیں سکتے. پھر یہ کہ اچھا اس وقت مجھے کچھ انڈیکیشنز یہ بھی مل رہی ہیں کہ ان کو اب لیگیسی کی فکر ہے بہت زیادہ. بیکاز دیکھیں وہ ہر جگہ چیزوں کو اپنے نام سے منسوب کر رہے ہیں. وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ جو میری فرسٹ ٹرم تھی وہ تھی کہ جی میں نے سروائیو کرنا تھا اور میں نے امریکہ کو رن کرنا تھا, بٹ جو دوسری ٹرم ہے اس میں میں دنیا کو رن کروں گا. یہ ان کا ہی بیان تھا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ زیادہ ایمبیشس ہو گئے, لیکن یہ لیگیسی کی جو پرواہ جب آپ کو اتنی آ جاتی ہے نا, تو اس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ نیوکلیئر پہ وہ پھر چھوڑیں گے نہیں, اس پہ وہ اس قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے. اور پھر پرابلم یہ ہے کہ کیسے دکھائیں. اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی JCPOA جو ہے دنیا کا بدترین معاہدہ تھا, تو پھر آپ JCPOA پہ واپس تو نہیں جا سکتے. JCPOA میں 3.67% کی تو کیپ اس میں بھی لگا ہوا تھا نا, تو اب آپ کیپ پہ تو نہیں آ سکتے. اب آپ کو 0% سسپینشن چاہیے, اور پھر آپ کو وہ 440 کلو گرام 60% ہے اور 2000 کلو گرام جو اس سے کم ہے تھوڑا, لیکن وہ بھی افزودہ ان کے پاس پڑا, اس کا بھی حل کرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ وہ کنسیشنز کچھ دے دیں. یہ جو سینکشنز ریلیف والی سائڈ ہے اس میں وہ 25% کی جو لاسٹ پروپوزل گئی ہے کہ 25% ہم جو ہے وہ منجمد اثاثے غیر منجمد کر دیں گے. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو سینکشنز ریلیف وہ بھی بہت زیادہ اہم ہوگی نا, کہ ایک دم اگر وہ میرا خیال ایک ایسا کارڈ ہے جس میں ایران بھی, وہاں پہ بہت سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اگر وہ ہمیں ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں کنسیشنز جو ہیں علی خامنہئی کے ٹائم پہ بھی علی خامنہئی خود اتنے تیار نہیں ہوتے تھے. روحانی اس وقت تھے جنہوں نے ان کو کنونس کیا تھا. دوسری بار وہ تو مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, پزشکیان نے ان کو کنونس کیا تھا. جی, اور ابھی بھی پزشکیان کے ساتھ ابھی محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے. سر مجھے اسی پہ بریک بھی لینی ہے, پھر بریک کے بعد محسن نقوی صاحب کی جو پزشکیان کے ساتھ ملاقات, صدر پزشکیان, اور اس سے پہلے جو ان کی IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے جو رہنما ہے, لیڈر ہیں, ان کے کمانڈر, ان سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایران کو منایا جا رہا ہے اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹائم دے رہے ہیں؟ اور کیا محسن نقوی صاحب کے یہ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ بنا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.